अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एफएम रेडियो है आज संडे विद सिद्दीकी फ्रॉम कनाडा। एक इतवार सिद्दीकी के साथ। जी हाँ, आज इतवार की 23 तारीख है 2022। ये हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज़ हेडलाइंस हैं उसके ऊपर नज़र डालेंगे। उसके बाद आपने जो कमेंट्स किए हैं बहुत शुक्रिया अगेन के, और हम उस पर जो है बात करेंगे। उसके बाद गेस्ट कॉर्नर है जो कि हम इस संडे वंस इन अ वीक हमारे एक गेस्ट होंगे, वो हमसे बात करेंगे। हम उनसे आपके पूछे हुए सवालात पूछेंगे। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट और बहुत सारे लोग। इसके अलावा उसके बाद हम बात करेंगे कोट्स का सेक्शन होगा जिसमें कोटेशंस जो है हम कुछ चीज़ें मैं कोट करूंगा और उम्मीद है कि वो कोटेशंस जो हैं वो अक़वाल ज़री जो हैं वो आपको एडमायर भी करेंगी और आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी होंगी। फिर क्विकली हम वेदर का जायज़ा लेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम क्लोज करेंगे। चलिए अब हम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कि इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान, मगर ये ताख़ीर क्यों? कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार से निशान हैदर के मॉडल समेत दीगर अशिया चुराने वाले गिरफ्तार। इमिग्रेशन काउंटर पहुंचे तो बंदा गायब था। पीआईए अमले का बैरून मुल्क गायब होना रुक क्यों नहीं रहा? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों निकाला? इंडियन सार्फिन अमेरिका से इतने मायूस क्यों हैं? FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान की नाअहली कितने अरसे के लिए है? पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन और इंडियन शायकीन की दिलचस्पी। सबसे ज़्यादा खतरा नसीम शाह से होगा। झंडे वाली गाड़ी को भी बगैर पूछे नहीं जाने देना, इलेक्शन कमीशन में आज क्या होगा? इमरान खान की नाअहली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तोशा खाना क्या है और कौन से साबिक हुक्मरान तहफ़ के मामले पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं? एतजाज़ हसन को ये वजाहतें क्यों देना पड़ी हैं कि वो पीपल्स पार्टी नहीं है? अडीरो लाल सिंध के वो बुजुर्ग जिन्हें मुसलमान और हिंदू दोनों अपना मुर्शिद मानते हैं। ये तो थी कुछ हेडलाइंस पे निगाह, और अब हम चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जनाब ये मेरा और आपका बिल्कुल डायरेक्ट 1-to-1 सेशन है। जी हाँ, कमेंट्स का मतलब ये है कि आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जी हाँ, टाइम लिमिट से थोड़ा है वरना आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम और उसको जो मेरी डिटेल्स में हम जा सकते हैं थोड़ा सा हम उसको जाएंगे। इस सेशन का मैंने 10 मिनट का रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 10 मिनट्स इसको फिनिश अप कर लिया जाए। अदरवाइज़ बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो है आपने अपने नज़रियात और आपने अपने कमेंट डाले हैं, और वो 10 मिनट में कवर करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा विद इन 10 मिनट्स हम उसको कवर कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है एक बड़ा अच्छा सेशन आने वाला है, वो है गेस्ट कॉर्नर। उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे, उससे बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि इंशाअल्लाह ताला हम जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, हम उनसे बात करने जा रहे हैं, और वो जो हैं रियल एस्टेट एजेंट हैं और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और बहुत सारे एडवाइज़र्स जो हैं। हम स्लोली जो है हम उनसे आहिस्ता आहिस्ता रब्ता करेंगे, और जैसे जैसे अवेलेबल होंगे हम उनसे आजिज़ाना गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा हमें टाइम दें। तो जनाब एक कमेंट मोहम्मद कामरान साहब का आया, जज़ाकल्लाह खैर, 1 घंटे पहले ही जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि शुक्रिया, बहुत ही आजिज़ाना अंदाज़ और मुखलसाना कोशिश सिद्दीकी भाई। कामरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। मैं एक अल्लाह ताला की एक मखलूक हूँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, और आपका शुक्रिया अगेन। उसके बाद एक सिस्टर लिखती हैं कि माशाअल्लाह आप अल्लाह के पैगाम के साथ मोटिवेट करते हैं, वेरी वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और एक और सिस्टर ने लिखा है कि ऑलवेज़ गिव अ गुड इन्फॉर्मेशन सिद्दीकी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ। एक और अब्दुल जब्बार भाई हैं, वो लिखते हैं ग्रेट इन्फॉर्मेशन सिद्दीकी भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
عمار فاروق صاحب ہیں، لکھتے ہیں گریٹ انفارمیشن صدیقی صاحب، تھینکس لاٹ، اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیشہ۔ عمار بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ شاہد کاشمیری بھائی لکھتے ہیں کہ سر ماشاء اللہ ویری انفارمیٹیو ویڈیو۔ شاہد بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور میرے دوست لکھتے ہیں گریٹ انفارمیشن بھائی، بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے کامنٹ دیا، آپ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، بہت شکریہ۔ شاہد کاشمیری بھائی ایک دوسرے کامنٹ میں پوچھتے ہیں کہ کین یو ایکسپلین واٹ از یور جاب ہیئر ان کینیڈا؟ جی ہاں جناب، اسی لیے ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے یہ سیشن رکھا ہے کہ میں آئی ٹی میں ہوں، پچھلے 25 سال سے یہی میری فیلڈ ہے، اور جناب اس وقت میں ایز اے کمپیوٹر ٹیکنیشین میں نے شروع کیا تھا جاب اپنی 1992 میں، میں سعودیہ میں تھا، انفیکٹ 1991 میں پاکستان میں 1 سال میں نے کام کیا۔ اس وقت جو ہے کمپیوٹر اور نیٹ ورک اور یہ تمام چیزیں بہت ہی نئی تھی، لوگ بہت کم جانتے تھے، اس وقت سے میں اس فیلڈ میں ہوں۔ بیسکلی میری فیلڈ جو تھی، آئی واز جسٹ اے ٹائپسٹ، بلیو می، آئی واز جسٹ اے ٹائپسٹ، اے مینول ٹائپسٹ۔ 40 ورڈس پر آور میں نے ٹریننگ لی تھی، جب تقریباً 6 مہینے کی، میں 40 ورڈس پر آور ٹائپ کر سکتا تھا مینول ٹائپ رائٹر کے اوپر۔ تو دیٹ واز مائی بگننگ۔ میرے ایک محسن ہیں قیوم صدیقی صاحب، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو ضرور مجھے کانٹیکٹ کریں۔ قیوم صدیقی صاحب جو تھے، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، اور کراچی میں بلوچ کالونی پہ پہلا ایک جو سسٹم، جو ایک کمپنی تھی نوول ڈیٹا سسٹم، اگر صدیقی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں نوول ڈیٹا سسٹم سے آپ کا تعلق رہا ہے تو پلیز مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ دوبارہ ملے نہیں، کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی آپ کی جو ہے فیلڈ ہے، یہی لائف ہے آپ کی۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے جو ہے ٹریننگ پہ لے کر گئے جہاں وہ جا رہے تھے، پشاور ایئر فورس، وہاں پہ 1 ہفتہ میں ٹریننگ کی میں نے ان کے ساتھ، انہوں نے سب کے ساتھ کرا رہے تھے، مجھے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا ایئر فورس کے بندوں کے ساتھ، اور وہ 1 ہفتے کا وقت تھا جو کہ میرا لائف کی ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ انہوں نے مجھے بکس دی، اتنی موٹی موٹی بکس ہوتی تھی، 100-150 پیجز کی، میں پوری رات باہر بیٹھ کے اس کو پڑھ کے صبح جاب پہ چلا جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد میں ان کو بتاتا بھی تھا، مجھ سے سوالات کرتے تھے۔ تو بہرحال دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ۔ اب میں اس وقت آفٹر 1992 ٹل ناؤ سمجھ لیجیے کہ تقریباً جو ہے 27-28 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اب آئی ٹی یعنی انفارمیشن سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہوں، اور الحمدللہ میری جاب کی بڑی ڈیمانڈ ہے یہاں پر۔ سوال پوچھنے کا شاہد بھائی بہت شکریہ۔ ایش خان پوچھتے ہیں کہ صدیقی بھائی میں نے سنا ہے کہ کینیڈا میں میڈیکل بہت مہنگا ہے، مطلب یہاں تو پیناڈول کھا لیتے ہیں اور سر کے درد کے لیے، وہاں تو اتنی سی بیماری کا علاج بہت مہنگا ہے، پلیز بتائیے کیا یہ سچ ہے؟ جناب یہ سچ ہے کہ جو ایٹ دا کاؤنٹر جو میڈیسنس ہیں، جو کہ ڈاکٹر نے پرسکرائب نہیں کی ہے، پرسکرپشن نہیں کی ہے، پیپر پہ لکھ کے نہیں دیا ہے، وہ آپ کو خود سے لینا پڑتا ہے، اور وہ مہنگی اس لیے لگتی ہے کہ وہ آپ جیب سے اپنے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جو ہے یعنی ڈاکٹر کی تشخیص جو ہے اور اس کی جو لکھ کے وہ دیتا ہے اگر اپنے پیڈ کے اوپر، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل فری ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ لیکن ہاں، ناٹ گورنمنٹ کی طرف سے، سوری، وہ فری ہے، لیکن اگر آپ کانٹریکٹ جاب کر رہے ہیں یا آپ کی جاب نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر تو میڈیکل انشورنس ہے جو کہ فیملی انشورنس، اور آپ کی ملا کر کے تقریباً $150 پر منتھ پڑے گی، اگر وہ ہے تو آپ کو 80% وہ کور ہوتا ہے۔ اگر آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں تو کمپنی کی طرف سے 80 to 100% وہ کور ہوتا ہے۔ لیکن جی ہاں، پیناڈول آپ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی جیب سے لینا پڑتا ہے، اسی لیے وہ تھوڑی سی مہنگی لگتی ہے، وہ بیسکلی ہوتی نہیں ہے، لگتی اس لیے ہے کیونکہ باقی تمام چیزیں جو ہے کیونکہ فری ہوتی ہیں، تو کوئی چیز جب پیسے جیب سے دینا پڑتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ مہنگی لگنے لگتی ہے۔ تو ایک سسٹر لکھتے ہیں کہ ہاؤ آئی کین کانٹیکٹ یو، ریئلی وی نیڈ یور گائیڈنس، آئی وانٹ ٹو موو ٹو کینیڈا۔ جناب آپ نے تو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، آپ نے مجھے جو میسج کیا ہے میں نے اس کا آپ کا جواب لکھ کر بھی دے دیا ہے، میں یہاں کامنٹ سیکشن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں یہاں پہ پوچھیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی میکسیمم گائیڈنس میں دے سکوں گا بالکل دوں گا۔ ایک دوست نے لکھا ہے، نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں سر ہاؤ می میک سی وی اسٹینڈرڈ ٹو کینیڈا۔ تو جناب سی وی بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ MS ورڈ آپ اوپن کریں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمپلیٹس آتے ہیں، اس کے باکس میں لکھ کے سرچ باکس میں ریزیومے کلک کر لیں، اور جیسے ہی ریزیومے بہت سارے آ جائیں گے تو اس میں ایک ریزیومے ہے جو کہ بالکل سمپل پلین نظر آتا ہے، اس پہ کلک کر لیں، جس میں تصویریں وغیرہ نہیں ہیں، تو وہ ریزیومے جو ہے کینیڈا کے لیے بیسٹ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ریزیومے فارمیٹ جو ہے کینیڈا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بیسٹ ہے۔ ایک بھائی ہیں بلال یاسر، وہ لکھتے ہیں کہ سر آپ کی آواز FM 103 والے
بہار حسین BAHAR حسین سے ملتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ تو آئی ڈونٹ نو، آپ مجھے بتائیں نا. اور میں FM ریڈیو میں نے ضرور سنا ہے، لیکن مجھے نام بھی بالکل نہیں معلوم. FM ریڈیو کی جو آواز جو بولتے تھے تمام چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے. امین سیانی میں نے بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، میں بچپن سے ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. ان کے میں نے بہت سارے بنا کا گیت مالا سنے ہیں اور آج بھی میں سنتا ہوں. تو اگر میری آواز ان سے ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی میری آواز ان سے ملتی ہے؟ امین سیانی کو آپ جانتے ہوں گے، اگر ان سے بھی ملتی ہے مجھے بتائیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی. موسیٰ کلیکشنز لکھتے ہیں کہ پلیز بتائیے گا کہ پاکستان نرسز کا کیا فیوچر ہے کینیڈا میں. میں نے جواب دیا ہے تو میں یہاں پہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر نرسز کی بہت فیوچر ہے، نرسز کی بہت ڈیمانڈ ہے، لیکن پاکستان کی نرسز کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا فیوچر ہے، مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہے کہ اگر وہ کی ورڈ لکھیں گے گوگل میں آپ کو بہت انفارمیشن وہاں پہ مل جائے گی. سونی خان لکھتے ہیں کہ کینیڈین پاس فارمیٹ CV کیسا ہونا چاہیے. تو ابھی میں نے جواب دیا ہے، اس کو MS ورڈ میں اس کو سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا، اور شاید میں نے جو ہے وہ لکھا بھی ہے. ایک میری بہن لکھتی ہیں کہ امیزنگ ویڈیو ود بیوٹیفل وائس. بہت اچھی سے انہوں نے وہ ایموجی بنائی ہیں جس میں دونوں آنکھیں جو ہیں وہ ہارٹ کی ہیں، اور ایم اے بگ فین آف یور وائس صدیقی بھائی. تو جناب بہت شکریہ آپ کا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا میں ان کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کریٹ کیا ہے. آواز آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. عمار فاروق بھائی نے دوبارہ ایک جگہ کامنٹ دیا ہے کہ ماشاءاللہ سر صدیقی صاحب آپ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، اللہ خوش رکھے آپ کو. اور 3 ہرٹس. سر میں 1 ہرٹ کا بھی جو ہے ڈیزرو نہیں کرتا، آپ نے 3 دے دیے، اور آپ کے پاس 3 ہرٹ کہاں سے آئے؟ تو بہت بہت شکریہ عمار. ماما دا شیف نے کامنٹ کیا ہے کہ برادر یو آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ جاب. Your video are very helpful for newcomers in Canada. Thank you for sharing these beautiful videos with great information. Allah bless you. اللہ آپ کو بھی بلیس کرے. جزاک اللہ خیراً. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہم سب کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمین مسلمان کو بھی. جناب کنگ کے نام سے ایک ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم سر، وی ویل ڈن کیپ اٹ اپ. جناب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے درخواست کروں گا AOA نہ لکھے، السلام علیکم لکھ دیں، کیونکہ ٹائپنگ ہی تو کرنا ہے. اگر اس میں بھی اگر ہم چوری کر لیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو کوشش کریں کہ پورا لکھ لیا. تو یہ جناب سینکڑوں کامنٹس میں سے میں کچھ کامنٹس میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے پازیٹیو تھے. کیا مجھے نیگیٹو کامنٹس نہیں آتے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں جس صدیقی بھائی نے جو ہے انہوں نے اپنے نیگیٹو کامنٹس کو چھپایا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نیگیٹو کامنٹس بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جو نیگیٹو کامنٹس ہیں میں ان کا جواب میں یہاں پہ اس لیے دے رہا ہوں، میں وہاں پہ ٹیکسٹ میں اس لیے نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے پازیٹیو کامنٹس کا میں جواب دیتا ہوں، اور ہمارے جو نیگیٹو کامنٹس ہیں میں اس کا جواب نہیں دے رہا. میں نہیں، اصل میں آپ کے نیگیٹو کامنٹس جو ہیں اس کا اثر آپ ہی پہ ہوگا، مجھ پہ بالکل بھی نہیں ہوگا. میں اسی لیے اس کا جواب نہیں دیتا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ نیگیٹو جو آپ باتیں یا کوئی بھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑی سی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم اس کے اوپر خود ہی جاتی ہے. وہ ایک پبلک میں یہاں پہ اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے کہ اس کی اپنی نگیٹیوٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں جو ہیں جس آپ کو ضرورت ہے وہ دے. اس کے علاوہ نیگیٹو کمنٹ کا ایک بڑا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یو آر فرسٹریٹڈ، آپ کو کوئی مایوسی ہے اور آپ کو پتہ ہے مایوسی گناہ ہے. تو کوشش کریں پازیٹیو کامنٹس پڑھیں، ان سے کچھ سیکھیں. اور آپ اگر نیگیٹو کامنٹ کرتے ہیں تو مجھے یقین مانیں کہ میں برا بھی نہیں مانتا، یقین مان لیجئے میں بالکل بھی برا نہیں مان رہا، نہ ہی مجھے اس سے کچھ چڑ ہو رہی ہے. آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے بالکل کنٹینیو رکھیں، لیکن کوشش کریں کہ نیگیٹو کامنٹس کا اوائڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ میں اس طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. بہت شکریہ. چلیے جناب ہم آگے کی طرف موو ہوتے ہیں، اور ہمارا اگلا سیکشن ہے گیسٹ کا. جی ہاں، انٹرویو ود اے گیسٹ. تو جناب آج کے گیسٹ کارنر میں ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے دوست بھی اور بہت زبردست قسم کے جو ہے کریکٹر ہیں جناب. وہ اپنا انٹروڈکشن خود دیں گے وہ، لیکن میں کوئک انٹروڈکشن دے دوں کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے کافی عرصے سے ہیں اور بہت زمانے سے بہت سارے کام کر رہے ہیں. کافی زمانے سے کینیڈا آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اور یہاں پہ کینیڈا میں
ٹورنٹو میں اور خصوصاً مارکھم کے ایریے میں بہت اچھی طرح جانے جاتے ہیں، جناب خواجہ مظہر حسین صاحب۔ السلام علیکم خواجہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ ہمارے جو سامعین سننے والے ہیں ان کے پاس بہت سارے سوالات ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کر لوں۔ خصوصاً ان کے جو سوالات ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہیں، اور میں جانتا ہوں، میں خود آپ سے پچھلے 20-25 سال سے گائیڈنس خود لیتا ہوں، تو ہاں میں نے یہ سوچا کہ آپ سے ڈائریکٹ ان کے جو ہے آپ سے بات کرا دی جائے۔ تو سب سے پہلے تو خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کب سے کینیڈا میں ہیں اور کیا کیا کچھ کر چکے ہیں؟ ہم جو ہے کینیڈا ہے 1977 میں، تقریباً 45 سال ہو گئے ہم کو کینیڈا میں۔ ماشاء اللہ۔ اور آنے کے بعد تو جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب آتا ہے آدمی یہاں سیٹ ہونے کے لیے تو اور جابس کرنا پڑتی ہیں، تو پہلے میں نے بھی کچھ اور جابس کی، اور اس کے بعد میں کالج گیا۔ کالج میں میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ کیا، پھر میں نے گورنمنٹ کی جاب کی، پروونشل گورنمنٹ کی 6 سال۔ اس کے بعد میں نے، میرے ایک دوست تھے رضوان شمسی، میں ان کا نام یہاں بتانا چاہوں گا، ان کا میں بڑا ساری زندگی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بزنس میں لگایا۔ ایک میں نے بزنس شروع کیا $200 سے، اور اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے میں نے ویئر ہاؤس لے لیا، ماشاء 2 لاکھ اللہ، ماشاء اللہ۔ $2 لاکھ کا میں نے ویئر ہاؤس لیا۔ پھر میں نے الیکٹرانکس میں ہول سیل کرتا رہا۔ اس کے بعد میں 1989 سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں آ گیا، اور جب سے میں ریئل اسٹیٹ میں، وہ 32 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، میں جب سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے کامیابی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ نے یہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ نئے آنے والے جو ہیں خصوصاً جو ہے اور جو آنے کا پروگرام رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، عموماً ان کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی گائیڈنس ہمیں دیں کہ ہم یہاں پہ آ کے کس طرح سے سروائیول انیشیلی کر سکیں۔ تو آپ کا ماشاء اللہ اتنا بڑا تجربہ ہے، تو آپ ابھی نئے آنے والوں کے لیے آج کے زمانے میں جو ہے، کیونکہ زمانہ بالکل بدل چکا ہے، تو آج کے زمانے میں آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے ہمارے جو سامعین ہیں ان کے؟ سب سے پہلا تو میں پاکستان میں جب تھا نا، تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں جاب کرتا تھا، تو وہاں پر جتنے بھی ہمارے جو باسز تھے، کاؤنسلرز کہلاتے تھے، تو وہ سارے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سب باہر کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، جب ان کو پتہ چلا کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ تم ایسا کرنا، جب کینیڈا جانا نا، کوئی بھی جاب ملے تمہیں، پہلی جاب کوئی بھی، وہ تم لے لینا، پھر اپنے آپ کو دیکھتے رہنا وہاں کے حالات، وہاں کے مطابق کہ کیا کرنا ہے، فیوچر میں کیا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس طرح سے جب میں آیا، تو میں آنے کے 6 دن کے بعد میں نے میکڈونلڈ میں جاب کی۔ تو پہلی جاب، کیونکہ انہوں نے مشورہ یہی دیا تھا کہ یار پہلی جاب جو بھی ملے کر لینا، تو اب میں یہی مشورہ دوں گا اپنے سامعین کو، اگر جو نئے امیگرینٹس ہیں وہ یہاں آئیں تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی جو پہلی جاب ملے، چاہے میکڈونلڈ میں، ٹم ہارٹن میں، یا کوئی مزدوری کی جاب، وہ پکڑ لیں۔ خالد اور صاحب اس آپ کا کے بہت شکریہ۔ یہاں پہ اصل میں کیا ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایگزیکٹلی کہ یہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کا ٹاپک ہے کہ جاب کینیڈا میں کیسے ملتی ہے، اور بالکل میں خوش ہوں کہ ایگزیکٹلی آپ نے وہی بات کہی جو میں نے بھی اس میں یہی کہی ہے کہ کوئی بھی جاب آپ کو ملے، شرمائیں نہیں، اب بے دھڑک اس کو پکڑ لیں، اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، اس کے بعد پلاننگ کرتے رہیں، اس کے بعد ریزیومے اپڈیٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر جو ہے اس کی تلاش میں آگے لگے رہیں۔ یہاں تک کہ میں نے یہ کہا کہ ایک ویڈیو اس کے اندر میں نے ڈالی ہے کہ اگر آپ ایک بورڈ پہ لکھ کر کے کہیں ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جائیں، ضرورت اگر پڑی اس پہ لکھ لیں ہائر می، اور فون نمبر وہاں دے دیں اور کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بالکل بے دھڑک ہونا پڑے گا۔ چلیے پھر ہم ذرا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارا اس وقت جو سیگمنٹ ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جو پہلے تھا تو وہ تو خیر ہر آدمی جانتا ہے، بڑی افورڈیبلٹی تھی، آج بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ آنے والوں جو نئے آ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے، اسپیشلی جو ہے رینٹ ہاؤس کے حوالے سے اور یہاں بائی کرنے کے حوالے سے، اور تھوڑا سا مارگیج کو بھی ٹچ کیجیے گا۔ اچھا، نئے لوگوں کے لیے تو میں کیا مشورہ دوں، لیکن جو لوگ جیسے
اپنا گھر سیل کر کے دوسرا بڑا مکان لینا چاہتے ہیں، یا جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ مکان لینا چاہتے ہیں، ہے نا، تو ان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ بینک میں جائیں، اپنے سب سے پہلے اپنا مارگیج پری اپرووڈ کروائیں. ٹھیک. پری اپروو کروانے کے بعد کسی اچھے ایجنٹ کی تلاش کریں، اور جو بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے کوئی اچھا ایجنٹ ہو. میں بھی ایجنٹ ہوں، میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے اور پری اپروول کروانے کے بعد ان سے مشورہ کریں اور ایجنٹ ہائر کریں، اور ایجنٹ سے بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ آپ کیا ایفورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ذرا ایک تھوڑا سا مجھے ایوریج ہمیں بتائیں گے کہ آج کل رینٹل ہاؤس یا اپارٹمنٹ یا بیسمنٹ لس سے 1 سے 2 کمرے کا ہے، وہ کتنے تک مل جاتا ہے عام طور پر؟ اور آج کل چھوٹا گھر سمجھ لیجیے 2 سے 3 کمرے کا ایک کنڈومینیم ہاؤس ہے، اس کی کیا ایوریج ہے؟ اچھا، اب کرائے کا مکان ہو یا خریدنے کا مکان ہو، خریدنے کے لیے یا اپارٹمنٹ ہو، یہ سب ایریے کے مطابق ہوتا ہے کہ کس ایریے میں آپ لینا چاہ رہے ہیں. ہر ایریے کے پرائزز جو ہے نا مختلف ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور سے اگر آپ اسکاربرو ہے، اسکاربرو میں لیں گے ایک ہاؤس 3 بیڈ روم کا چھوٹا گھر، تو کم از کم $1 ملین کا ہے. ٹھیک ہے، اپارٹمنٹ اگر آپ لیں گے 2 بیڈ روم کا پلس دین، تو وہ ہے منیمم 6 لاکھ سے 1 ملین کے درمیان. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس بلڈنگ کی مینجمنٹ کے اوپر، بلڈنگ کی لوکیشن کے اوپر. تو یہ 6 لاکھ سے اور ملین کے درمیان. ٹاؤن ہاؤس اگر آپ لینا چاہیں گے تو ٹاؤن ہاؤس جو ہے نا مارکھم میں اور آپ کا آشوا ہے، وٹبی ہے، پکرنگ ہے، ان سب جگہوں پہ کم از کم $1 ملین کا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ہمارے پاس ٹائم اصل میں بہت کم ہے خواجہ صاحب، تو آپ تھوڑا سا رینٹ کا تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے کہ رینٹ ہمیں کب تک کتنے تک مل سکتا ہے، رینٹل ہاؤس یا رینٹل اپارٹمنٹ یا بیسمنٹ؟ اچھا، رینٹل کا یہ ہے کہ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ، لیکن ایوریج میں بتا دیتا ہوں کہ بیسمنٹ جو ہے نا، آج کل بیسمنٹ 2 بیڈ روم کا بیسمنٹ جس کے اندر ایک فل واش روم ہوگا، کچن ہوگا اور لیونگ روم ہوگا اور سائڈ انٹرنس ہوگی پرائیویٹ، تو وہ آپ کو $1,600 سے لے کر $2,000 کے درمیان ملے گا بیسمنٹ. جی جی. بیسمنٹ سے آپ باہر نکلیے تو اپارٹمنٹ 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کم از کم 2200 سے 2500 کے درمیان ایک ایوریج کرایہ ہے. لوکیشن جو ہے نا وہ اسکاربرو ہے، مارکھم ہے، یا آپ کی جو ہے پکرنگ ہے، ان جگہوں پہ. اچھا، اور ایک کمرے کا اندازاً کتنے تک مل جاتا ہے؟ 1 بیڈ روم کا ملے گا آپ کو کم از کم $2,000 کا، کم از کم. بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکے ہیں. کرائے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، بلکہ اگر 3 بیڈ روم کا گھر لیں گے تو آپ کو $3,000 تک کا ملے گا اگر پورا ہاؤس لیں گے آپ. چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے خواجہ صاحب. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو سامعین آپ خواجہ حسین صاحب کو جو ہے، آپ کو میں نے جیسے کہا کہ بہت ایکسپیرینس یہاں پہ ہے، انہوں نے ہر طرح کے یہاں کام بھی کیے ہیں جیسے انہوں نے بتایا، اور ریئل اسٹیٹ میں جو ہے بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. بجائے آپ کو میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنے ایکسپیرینس کرنے کے بجائے آپ خواجہ صاحب کو جو ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کو بھی فون نمبر بھی بتا دیں گے. اس کے علاوہ خواجہ صاحب کی ایک اور یوٹیوب چینل بھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اس کے اندر، اور بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیٹیو کے علاوہ جو ہے موٹیویشنل آپ شوڈ سے زیادہ ہیں وہ. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو ضرور دیکھیں. تو خواجہ صاحب ذرا اپنا فون نمبر بھی دے دیجئے، واٹس ایپ نمبر جو ہے، اور اپنے ذرا چینل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے. سب سے پہلے تو میں اپنا فون نمبر بتاتا ہوں، 416-566-1502. تو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور کوئی اور بھی مشورہ لینا ہو، کیونکہ میں 45 سال سے ہوں یہاں پر، تو مختلف مشورے میں آپ کو دے سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چینل کے بارے میں ذرا بتا دیجیے اپنے. میرا جو یوٹیوب کے اوپر چینل ہے وہ ہے خواجہ حسین، KHAWAJA، خواجہ حسین، HUSSAIN.
اس کے اوپر مختلف چیزیں ہیں، جیسے موٹیویشنل زیادہ ہیں. مثال کے طور سے واک کرنا ہے، واک کتنا اچھا ہے ہیلتھ کے لیے وہ ہے. اس کے علاوہ اس میں نعتیں ہیں، اس میں جو ہے وہ اذانیں ہیں، اس قسم کے جو ہے وہ ریلیجس اور موٹیویشنل. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، بہت شکریہ. ہمارے پاس کچھ سیکنڈز باقی ہیں، تو جناب ویورز جو سن رہے ہیں، سامعین کو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ان کا ای میل ایڈریس بھی یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آپ کو ان کا جو چینل کا لنک ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. میں لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تو آپ ضرور ان کی ویڈیوز دیکھیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ان کو جو ہے کیونکہ موٹیویشنل ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں، اپنے واٹس ایپ میں اور اپنے فیس بک پہ شیئر ضرور کریں. خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب. انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ ونس اگین کہ آپ لوگ جو ہیں خواجہ حسین صاحب کو جو فون نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی گائیڈنس ملے گی. ٹھیک ہے جناب، اس سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن کی طرف یا سیگمنٹ کی طرف موو ہوتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم. بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے جناب، یہ ہمارے کوٹیشنز کا یعنی اقوال زرعی کا سیکشن ہے. اس میں کچھ اقوال زرعی ہم پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا جو کوٹیشن میرے سامنے اقوال زرعی سامنے نظر آ رہی ہیں کہ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اللہ سے مانگ کر تو دیکھو. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس بات کو سنیے گا، بہت آپ کو اطمینان قلب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے. تو جناب، آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دوسرے لوگ بڑے مزے کر رہے ہیں. گڈ نیوز جناب، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا ہے تو اس نے آپ کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں تاکہ آپ کو اپنے قریب کر سکے. جی ہاں جناب، کہ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے. جی ہاں، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے. اگر آپ کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے اچھے مواقع آئے اور آپ نے اس کو گنوا دیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں ذرا اپنے اندر کہ آپ کے اندر کسی قسم کی فرسٹریشن تو نہیں ہے، نا امیدی تو نہیں ہے. کہ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے. ایمبیشیس، اگر آپ پر امید ہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ رو ہیں ہر وقت کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو آگے لے کے ہی جانا ہے، وہ آپ کو کیوں چھوڑنے والا ہے. تو جناب آپ ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیں گے. بلیو می، کر کے تو دیکھیں. تو جناب ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے تو سبھی ممکن ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں پریشانی آپ کی بڑھتی چلی جا رہی تو ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے. جناب اللہ کی ذات کے لیے تو سبھی ممکن ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ ممکن ہے؟ تو یقیناً جو پتھروں میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتا ہے. کوئی اور کیسے راستہ نکال سکتا ہے؟ عمران خان کیسے راستہ نکال سکتے ہیں؟ شہباز شریف، نواز شریف اور دوسرے لوگ کیسے راستہ نکال سکتے ہیں؟ ہم تو صرف حکمران کو ہی گالیاں دے رہے ہیں، ان کے ہی بارے میں برا بھلا کر رہے ہیں. جی ہاں، ان کا کردار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو پتھروں میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتا ہے. بجائے ان کو کوسنے کے آپ نے وضو کرنا ہے، مصلی یعنی کہ آپ نے جانماز بچھانی ہے، رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے. یہ جو ہر وقت ڈن نیوز چینلز چل رہے ہیں، برائے مہربانی اس کو اوائڈ کریں، اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس بات کے ساتھ میں آپ کو ایک سنسیئر ایڈوائس کرنا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، میں تو کینیڈا میں ہوں، ملک سے باہر ہوں، میں ہمیشہ پریشانی میں اپنے والدہ کو، اپنے والد کو فون کیا کرتا تھا کہ میں پریشان ہوں خبریں سن کر کے. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت میری والدہ نے مجھے ایک بڑی اچھی نصیحت کی تھی کہ بیٹا خبریں بالکل بھی نہ سننا، نہ پڑھنا نہ سننا، کسی بھی حوالے سے ہو، کوئی بھی ریسورس ہو. آپ یقین مانیے، آپ اس بات
کو آئی ڈونٹ نو آپ یقین کریں گے کہ نہیں، مجھے 20 سال ہو گئے خبریں پڑھے ہوئے، خبریں دیکھے ہوئے اور خبریں سنے ہوئے، لیکن یقین مانے میرے پاس ہر وقت کی خبر ہے، ساری موٹی موٹی خبریں میرے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے وہ جو ڈھن ڈھن کر کے جو ہر وقت بریکنگ نیوز، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رحم کرے پورے پاکستان کو بریک کر دیا ہے بریکنگ نیوز نے، اور خصوصاً وہ ڈاگ شوز، وہ کتے والے شوز، وہ ٹاک شوز کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، مجھے کہنے میں کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے۔ وہ جو ڈاگ شوز ہیں، کتے والے جو شوز آ رہے ہیں ہر وقت، یقین مانیے جو ٹی وی کا جو چینل ڈائریکٹ ہے نا، اس کو بند کر دیں، پلیز بند کر دیں اس کو، اور آپ صرف آن ڈیمانڈ بہت اچھے اچھے ڈرامے ہیں، جب آپ کو وقت ملے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، چاہے اگر آپ کے پاس رات کو ٹائم ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ میرا روز کا اسکیجول ہے، میں بہت بزی آدمی ہوں، میرے 6 چینل جو ہے میں سملٹینیسلی چلا رہا ہوں۔ سائبر سیکیورٹی کی جاب ہے میری، میں 2 جاب ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہوں گھر سے بیٹھ کر کے، مجھے آنے جانے کا جو ہے وہ بھی ٹائم سیو ہوتا ہے۔ ایوری ڈے میں مسز صدیقی سے آپ کی بات کسی وقت کرواؤں گا، ہم دونوں 2 گھنٹے بیٹھ کر کے ہم صرف ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم کسی نیوز کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے۔ ابھی عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم صرف دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم دونوں بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، بہت سنسیئر ہیں، لیکن ہم کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں دیکھتے، کوئی نیوز پڑھتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بجائے اس کے ہم اس سے بہتر کام کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، ہم بہت دعا کرتے ہیں۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے دعا کے ساتھ ساتھ جو مدد ہو سکتی ہے ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت چیریٹی کا کام بھی چل رہا ہے، میں یہاں پہ اس کو بیٹھ کر کے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ یہ فورم نہیں ہے، لیکن جناب میں یہ کہوں گا برائے مہربانی وہ چینلز جو ہر وقت ڈاگ شوز اینڈ بریکنگ نیوز از بریکنگ آور کنٹری، پلیز ایوائڈ کر رہے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جو پاکستان میں ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ آپ میری ایک رائے مان لیجئے، ایک میری جو ہے درخواست مان لیجئے کہ 1 مہینہ، جی ہاں 30 ڈیز آپ کوئی نیوز نہ دیکھیں۔ گھر میں وہ جو ڈھن ڈھن کی آواز جیو کی اس کی آ رہی ہے نا، بند کر دیں۔ میں یقین مانے میری بات کو مان لیں کہ ود ان اے منتھ آپ لوگ اپنے گھر میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں کتنا سکون ہو چکا ہے۔ بلیو می، اس کو ٹرائی کریں۔ تو جناب یہ اقوال ذرنی کورس اور تھوڑی نصیحت کے جو سیشن ہے یہاں تک تھا، اب اگلے سیکشن میں چلتے ہیں۔ تو جناب اب موسم پہ جو ہے ایک نظر ڈالتے ہیں، جو کہ پچھلے ہفتے گزرا کہ پچھلے ہفتے جو ہے پوری زیادہ تر بارش ہی ہوتی رہی اور موسم ٹھنڈا بھی رہا۔ تو یہ بارش جو ہے، جو سمر کی بارش ہے وہ تھوڑی سی گرم رہتی ہے، لیکن یہ جو آٹم کی یعنی خزاں کی، اور جو کہ سردی کو ٹچ کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو بارشیں تو بہت اچھی ہوئیں، بلکہ ونڈو پہ جو ہے بڑا زبردست اچھا لگ رہا تھا، ہلکی بارش میں پٹ 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 چل رہی تھی، اور ہوا زبردست تھی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ، اور لیکن سردی بہت زیادہ تھی، تو ہم بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ ونڈو کھول سکیں یا باہر جا سکیں۔ تو اب جو نیکسٹ ویک کا جو موسم ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے جو ہے وہ لو جائے گا 9 ڈگری سینٹی گریڈ، منڈے کو 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے وہ لو جائے گا 9، 15 to 12۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ پورا کا پورا ویدر تقریباً ایک ہی جیسا رہے گا، زیادہ سے زیادہ 14-15 ڈگری سینٹی گریڈ، اور کم از کم جو ہے وہ چلا جائے گا 7 یا 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جو کہ تھوڑی بہت ٹھنڈک ضرور ہے۔ وینسڈے کو، بدھ کے دن جو ہے تھوڑی سی، جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ بارش ہے، اور جی ہاں ابھی بھی نیکسٹ سیٹرڈے کوئی بارش ہے، لیکن اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ برف کی طرف یا برف گرنے کی طرف ہم جائیں گے، اور میں جب وہ برف گری کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلی برف کی گرنے کی ویڈیو بھی بنا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ چلیے جناب، آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا۔ اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی اور باتیں کرنے کے بعد کہ جناب میں نے واٹس ایپ کا گروپ جو ہے وہ بنا دیا ہے، اس کا لنک میں نے دے دیا ہے نیچے ڈسکرپشن، اس کو جوائن کر لیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 1000 ممبران انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہوتے ہیں، میرے پاس اس وقت 1500 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، تو 1000 کوئی ایسی بات نہیں، جلد از جلد لوگوں کو بتائیں کہ وہ جوائن کریں۔ اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو آپ جوائن کر لیں، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ کے جو گروپ اس کو جوائن کر لیں، تاکہ میں آپ کو $100 کا کارڈ جو ہے وہ اس کی میں جو ہے قرآن دازی کر سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ ونر آپ ہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو ہے انسٹاگرام کا جو ہے وہ فالو کا لنک مجھے دے دیں، تو میں نے کریٹ کر لیا ہے، وہ دے دیا ہے، اس پر بھی فالو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں بھی 1000 فالوورز جیسے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے میں 3 انعامات انشاءاللہ میں رکھوں گا، وہ بھی آپ کو یعنی 3 ونر ہوں گے، اس کی ایک کی بجائے۔ واٹس ایپ کا میں نے ایک ہی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے
پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرے صاحبزادے 8 سال کے ہیں، یوسف ٹوائز ریویو کا لنک نیچے آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ کے چھوٹے بچوں کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ جو دوسرے جو کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھے ہیں ان میں الفاظ کا چناؤ اور جملوں کا چناؤ جو ہے بہت ہی عجیب سا ہوتا ہے، جس سے بچے بہت ساری بری بری باتیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یوسف ٹوائز ریویو کو 3000 اور 2500 سے زیادہ، تقریباً 3000 فالوورز یعنی سبسکرائبرز ہیں، 300 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. ہر ویڈیو بہت شاندار ہے. خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی ایسی غیر موضوع بات اس میں یا الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے خود وہ ویڈیوز بنائی ہیں جب سے یوسف جو ہے 5 سال کے تھے. اب وہ 8-9 سال کے ہونے والے ہیں، تو پچھلے 3-4 سال سے ویڈیو بن رہی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو اگر وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پہلے آپ دیکھ لیجئے، پھر اپنے بچوں کو دکھائیں، بچوں کو ریسٹرکٹ کریں کہ اس کو ہی دیکھا کریں، تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دوسرا ہے آسان سی بات کا، جو میں نے لنک دیا ہوا ہے. آسان سی بات جو چینل ہے میرا، وہ میں نے ایک میرے صاحبزادے ہیں، بلکہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، طلحہ عالم صاحب، پاکستان کے بہت بڑے ڈبیٹرز میں سے ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، اور بہت بڑا نام بھی ہے ان کا. بہت سارے چینلز میں وہ آتے بھی ہیں. طلحہ عالم کو آپ جانتے ہیں تو پھر آپ اچھی طرح سے پہچان لیں گے. وہ تمام کی تمام ویڈیوز جو ہے اس میں آواز یا انہوں نے جو ہے جو اس میں جو سارے باتیں کی ہے وہ ان کے تھرو ہیں. بہت زبردست چینل ہے، آپ اس کو جوائن کر لیں ضرور. تو آپ اس کو جو ہے سبسکرائب بھی کر لیں، اس کو لائک بھی کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے نیچے لنک دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سبسکرائبر اس میں بھی ہوتے ہیں تو میں $100 کا کارڈ جو ہے، $100 جو ہے یا اس کا گفٹ کارڈ جو ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اندازی کی تھرو وہ بھی میں دوں گا. اب یہ سیشن جو ہے یا نیا سیگمنٹ جو آج ہم نے شروع کیا ہے ایف ایم ریڈیو سنڈے ود صدیقی، آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ میں ضرور مجھے بتائیں. اگر آپ کو سب کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو برائے مہربانی جتنے زیادہ لائک ہوں گے، میری جو ہے حوصلہ افزائی اتنی زیادہ ہوگی، میں اس کو کنٹینیو پھر رکھوں گا. اگر لائکس کم ہیں تو میں یہ سوچوں گا کہ شاید آپ کو یہ پسند نہیں آیا ہے یا پھر بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہو گیا ہے. جو بھی آپ ضرور مجھے بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کو لائک کر لیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت سارے جو $100 کے کارڈ آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں جو بھی ون کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو الرٹ مل جایا کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے فیس بک گروپ میں ضرور شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ جو ویڈیو میں ملتے ہیں. اور جو ہمارا یہ جو سیکشن ہے یا تو یہ سیگمنٹ جو ہے یہ صرف سنڈے کے سنڈے ہے، لیکن ایوری سیکنڈ ڈے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو ایک میں اپلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.